अस्सलामु अलैकुम। नावल आब अज़ कलम फ़ातिमा नूर, किस्त नंबर 21। हस्पताल के कमरे में सफ़ेद लकड़ी के दरवाजे को धकेलता वजूद अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर आंखें मूंद कर लेटे जहांज़ेब चौधरी ने आंखें खोली। बदर अब्दुल्ला सामने खड़ा था। स्याह शलवार कमीज़ पहने, ऊपर से हवा स्कर्ट, बाल पीछे जमे थे, सुरमई आंखें पुरइसरार और जहानत भरी थीं। चेहरे पर हल्की सी बियर्ड, हाथों में सिल्वर वॉच थी। वो खुशबुओं में बसा सामने आया। जहांज़ेब चौधरी को देखकर सर को खम देते मुस्कुराया और हाथों में थामा सफ़ेद फूलों वाला बुके उनकी तरफ बढ़ाया तो उनके साथ खड़े लड़के ने फ़ौरन थामा। जहांज़ेब बिना किसी मुस्कुराहट के उसे देख रहा था। कैसे हैं चौधरी साहब? उसने पीछे पड़ी कुर्सी एक हाथ से आगे को धकेलते बेड के सामने रखी, उस पर बैठते टांग पर टांग जमाई, कोनियाँ कुर्सी के हथों पर जमाई और उंगलियों को एक दूसरे से मिलाया। लबों पर मुस्कुराहट थी। हमें अकेला छोड़ दो सादिक। वो बदर को देखकर दूसरे लड़के को बोले तो वो सर हिलाता बाहर बढ़ गया। बदर की मुस्कुराहट गहरी हुई। सुने आप चलने के काबिल नहीं रहे, मुझे बहुत अफसोस है। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है बदर, तुम हमदर्दी का ड्रामा बंद कर सकते हो। वो तलखी से बोले तो बदर हल्का सा हंस दिया। जैसे आप कहें। कैसा लग रहा है यहाँ यूं लाचारी की हालत में बिस्तर पर? ये तुमने किया है ना? वो गुस्से से बोले। बदर ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। यानी अगर महारा में कोई परिंदा भी मर जाए तो उसमें भी बदर अब्दुल्ला का कसूर है। इतना बुरा नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, ये मैंने ही किया। क्यों? वो दबा दबा सा घुर्राए। आप बहुत थक गए थे, सोचा कुछ आराम कर लेंगे। मेरी बहादुरी की कदर करें कि मैं आपके सामने बैठकर कबूल कर रहा हूँ। वो बेनियाज था, वो खुश था, साफ लग रहा था वो बहुत खुश था। तुमने खाकान को भी मरवाया है ना? मैंने कहा ना कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, यकीन करें। जहांज़ेब चौधरी धूंकनी की माने चलती सांसों से उसे देखते रहे। बदर की मुस्कुराहट मध्यम होती सर्द मोहरी में बदली। क्या तुम दोनों को वाकई लगा था मुझे जेल भेजोगे और मुझे इल्म नहीं होगा? वाकई जहांज़ेब, कोशिश अच्छी थी, एहतियात भी बहुत की तुम दोनों ने, लेकिन मैं बदर अब्दुल्ला हूँ। मेरे इलाके में मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई सांस भी लेता है तो मुझे इल्म होता है, और तुम लोग मुझे जेल भेजना चाहते थे। वो सर्द मोहरी से बोला। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। जहांज़ेब चौधरी हुनूस गुस्से से उसे घूर रहा था, कहर से। बदर कमीज़ का दामन झटकते उठा। तुम्हारे लिए अफसोस की बात है, लेकिन मैं नहीं डरा। कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और परसों मैं वज़ीरत ख़ारिजा का हलफ़ उठाऊँगा, और मैं यकीनी बनाऊँगा कि तुम मेरे हलफ़ उठाने की तकरीब लाइव देखो। उम्मीद है दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। वो सर को खम देता पलटा, सरशार जीत के नशे में, और तभी उसे एक सूर जैसी आवाज़ सुनाई दी। खाकान को उसके बेटे ने बताया था कि जमाल का कत्ल तुमने किया है। बदर के कदम दरवाजे से चंद कदम फासले पर रुक गए। आवाज़ सूर जैसी थी तो उसने कयामत दिल में उठती महसूस की। चेहरा जर्द पड़ा। तुम्हारा राज तुम्हारे भाई ने खोला था बदर, उस भाई ने जिसे तुम बेटा कहते हो। जेल हमने भेजा था, लेकिन जेल भेजने का मौका हुरैरा ने दिया था। बेड पर लेटा शख्स नफरत से उसे देख रहा था, उससे ज़्यादा नफरत से उससे कह रहा था, झूठ मत बोलो। वो तैश ज़दा सा हुआ। जहांज़ेब तपिश से मुस्कुराया। मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। बेड के साथ रखी टेबल पर से मोबाइल उठाते उन्होंने रिकॉर्डिंग खोली। 1 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते बदर अब्दुल्ला पर गम की कई सदियां गुजर गईं। रिकॉर्डिंग बंद हुई तो जहांज़ेब चौधरी ने चेहरा उठाकर बदर का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। खाकान ने ये राज मुझे दिया था और उसे उसके बेटे ने। तुमने कत्ल उसके सामने किया था ना? बदर अब्दुल्ला की जीत, जीत का नशा, नशे का सुरूर गायब हुआ। वो बुलंद बख्त था, लेकिन रिश्तों को लेकर मात खा गया। उसे तख्त से ज़मीन पर लाया गया। तुम मुझे मेरे भाई के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा बदर, मैं तुम्हें तुम्हारे खसारे बता रहा हूँ। तुम्हारे पास एक भी वफ़ादार नहीं है। तुम्हारा चचा तुम्हें फांसी पर चढ़ाना चाहता था, उसके बेटे ने तुम्हारे राजों की हिफाजत नहीं की। यूसुफ तुम्हारे पीछे तुम्हारी महबूबा को गवाही देने के लिए बुलाता है। तुम्हारी वो महबूबा तुम्हारे खिलाफ गवाही देती है। और हाँ, उसका शौहर काब अब्बास, वो मेरे साथ तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूँ बदर, वो लड़का तुम्हारा तख्त उल्टेगा, वो लड़का तुम्हारा अंजाम बनेगा। वो सिर्फ खसारों का कहता था। बदर अब्दुल्ला की पूरी ज़िंदगी छूट निकली। हर शख्स जिसे उसने चाहा वो उसे छोड़ गया।
ہر شخص جس سے اس نے محبت کی وہ بے وفا نکلا، اس کا ہر عزیز شخص اس کی بربادی میں حصے دار رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے حریرہ پر یقین تھا لیکن وہ نہیں کہہ سکا۔ مجھے تخت نہیں ملا بدر، لیکن تم تخت حاصل کر کے بھی خسارے میں رہو گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے اور سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ جہاں زیب چودھری پھنکارا، بدر نے سر نفی میں ہلایا، قدم پیچھے کو مڑے۔ وہ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے پیچھے مڑا، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر بڑھا۔ لمحے بھر کو قدم لڑکھڑائے لیکن اس نے خود کو کھڑا کیا۔ کوئی ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ میں OPD میں تھا سر، ابھی آپ کے آنے کا علم ہوا۔ وہ جلدی جلدی بولا۔ بدر نے نظر اٹھائی، اسے اس ڈاکٹر کا نام بھول گیا لیکن وہ جانتا تھا وہ اس کا وفادار ہے۔ وفادار؟ اسے ہنسی آئی، اسے اذیت ہوئی۔ جہاں زیب چودھری کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ وہ حکم دیتے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر حوانک سا اس کے پیچھے لپکا۔ جی؟ میں دوبارہ اپنی بات نہیں دہراؤں گا، مار دو اسے، تمہارے اکاؤنٹ میں رقم پہنچ جائے گی۔ وہ بنا ڈاکٹر پر دوسری نظر ڈالے باہر بڑھا۔ پارکنگ تک پہنچتے اس کے گارڈ اس کے پیچھے لپکے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب موبائل بجا۔ نمبر انجانا تھا لیکن اس کا یہ نمبر صرف چند لوگوں کے پاس تھا، صرف چند خاص لوگ، تو اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے اس نے سر کرسی سے ٹکایا۔ درد، شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ ہیلو؟ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ بدر نے 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا، اسے کوفت ہوئی۔ کال کاٹنے کے لیے اس نے موبائل کان سے ہٹانا چاہا جب وہ یکدم رکا، ماتھے کو مسلتا ہاتھ تھما۔ موبائل واپس کان پر رکھتے اس نے آنکھیں بند کی۔ خولا۔ لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس نے ہر غم بھولنا چاہا، ہر تکلیف بھلانی چاہی۔ کاش وہ کچھ کہے اور اس کا ہر درد غائب ہو جائے۔ حیرت ہے کہ تم نے پہچان لیا۔ وہ وہی تھی، اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ بدر کے ماتھے کی شکنیں ہلکی ہوئیں۔ خوشی ہے کہ تمہاری کسی حیرت کی وجہ میں ہوں۔ کاش وہ بولتی رہے اور ہر دوسری آواز غائب ہو جائے۔ حیرت ہے کہ آپ کی خوشیاں کسی وجہ کی محتاج ہونے لگیں۔ معلوم نہیں کب، لیکن تم میری مسکراہٹوں کی وجہ بنتی گئیں۔ میں نے تم سے ایسا عشق کیوں کر لیا خولا کہ لگتا ہے تم نہ ملیں تو مر جاؤں گا۔ وہ چند لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر اسپاٹ سی آواز ابھری۔ ایک ملاقات کر سکتے ہیں؟ وقت اور جگہ بتاؤ ملکہ۔ بدر عبداللہ خولا بلال کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں جہاں تم نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ بدر نے آنکھیں کھول لیں، اسے ایک بار پھر درد محسوس ہوا، اس بار شدت زیادہ تھی۔ میں 1 گھنٹے تک میں ملاقات کی منتظر ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی وقت کے سلطان کی منتظر رہے گی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ بدر نے موبائل کان سے ہٹایا۔ وہ نمبر جانے کس کا تھا لیکن اس نے وہ نمبر سیو کیا، ملکہ۔ موبائل رکھتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تکلیف میں تھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ملنے آئے تو جائے گا۔ بدر عبداللہ خولا بلال کو نہ نہیں کیا کرتا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے صحن میں رکھی چارپائی پر صفیہ نظر آئیں۔ بائک کھڑی کرتے اس نے سبزی چارپائی پر رکھی، پھر وہاں دھم سے گرا۔ خولا کہاں ہے امی؟ اپنے چچا کے گھر گئی ہے۔ وہ کوئی پرانے برتن پھیلائے ان کی دھول صاف کر رہی تھیں۔ اکیلے؟ میرا انتظار کر لیتی، میں چھوڑا تھا۔ شیر دل لے گیا ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ وہ کچھ فکر مندی سے کہتا اٹھا۔ صفیہ نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ چھوٹی بچی تو نہیں ہے وہ کاب، پابندیاں مت لگایا کرو اس پر۔ ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ مت کہو، اپنے چچا کے گھر ہی گئی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر صفیہ کو غور سے دیکھا۔ اب خولا سے ناراض ہیں کیا؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے۔ اس میں خولا کا قصور نہیں تھا، ہوتا بھی تو ایک غلطی پر اسے زندہ درگور کرنا کہاں کا انصاف تھا۔ مجھے نہ کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی شکوہ۔ وہ صفیہ کو دیکھتے ہلکا سا مسکرایا۔ میری سمجھدار ماں۔ بس بس، مکھن نہ لگاؤ۔ اس سے ناراض نہیں ہوں لیکن تم سے ابھی تک ہوں۔ نہ کچھ بتاتے ہو نہ پوچھتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ماں کو ہی ہر معاملے سے باہر کر دیتے ہو۔ وہ خفا ہوئی۔ میں نے کیا چھپایا ہے؟ نہ یہ مقابلے کے امتحان کا بتایا، نہ خولا کے ہسپتال جانے کا، نہ… بھوک لگ رہی ہے امی، کچھ کھانے کو دے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قصور گنواتی، وہ فوراً 9-2-11 ہوا۔ چارپائی سے اٹھتے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے مسلسل صفیہ کی آواز سنائی دیتی رہی۔ کمرے میں قدم رکھتے اسے خالی کمرہ دیکھ کر خولا کی یاد پوری شدت سے آئی۔ محبت بڑی بری شے بھائی۔ خود پر افسوس کرتے اس نے میز پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھانا چاہا جب موبائل پر میسج آیا۔ اس نے نمبر دیکھا۔ خولا کو کچھ دن پہلے فون لے کر دیا تھا، اس کا میسج آیا ہوا تھا۔
کعب مسکرایا۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت۔ اس کا میسج کھولتے دیکھا تو فوراً مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے چند حروف قاصد کی صورت سلطان کی طرف بھیجے ہیں۔ اس نے کہا وہ ملاقات کے لیے آ جائے گا۔ تم نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا محافظ، سو میں اس جگہ پر تمہاری منتظر رہوں گی جہاں تمہیں تمہارے قصہ گو دوست نے آخری بار بلایا تھا۔ وہ کئی لمحے اس میسج کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ بائک پر بیٹھتے خولا کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ کہاں جا رہے ہو کعب؟ صفیہ نے پیچھے سے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ بائک پر بیٹھتے خولا کے چچا کے گھر جاتے وہ تیزی سے نیچے اترا۔ دروازے پر زور سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو غصے سے کچھ کہتا ہوا شیردل نظر آیا۔ کعب کو دیکھ کر غصہ فوراً غائب ہوا۔ خولا ہے یہاں؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ کسی انہونی کا خیال اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آئی تھی لیکن پھر تھوڑی دیر پہلے چلی گئی ہے۔ کہاں؟ معلوم نہیں، کہہ رہی تھی کہ آ جائے گی۔ کعب گہرا سانس لیتے موبائل نکالنے لگا۔ خولا کو کال کر رہے ہو؟ وہ موبائل یہیں رکھ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ تھما۔ موبائل لے آؤ اس کا، جلدی شیردل۔ آپ اندر تو آئیں۔ شیردل گڑبڑایا۔ آداب میزبانی یاد آئے۔ وقت مت ضائع کرو شیردل، اس کا موبائل لے کر آؤ۔ وہ غصے سے بولا تو شیردل فوراً اندر گیا۔ وہ جاتا تو سب سے ملنا پڑتا۔ چند لمحوں بعد شیردل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا موبائل تھا۔ کعب کی طرف بڑھایا تو اس نے جھٹ سے وہ کھولا۔ واٹس ایپ پر سوائے اس کے اور نین تارا کے کسی کو کوئی میسج نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے کال لاگ کھولا۔ چند لمحوں بعد شیردل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا موبائل تھا۔ کعب کی طرف بڑھایا تو اس نے جھٹ سے وہ کھولا۔ واٹس ایپ پر سوائے اس کے اور نین تارا کے کسی کو کوئی میسج نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے کال لاگ کھولا۔ وہاں صرف 2 نمبر تھے، ایک اس کا اور دوسرا۔ کعب کا دل لمحے بھر کو رکا۔ وہ بدر عبداللہ کا نمبر تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اسی کا نمبر تھا۔ سر اٹھا کر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے شیردل کو دیکھا۔ کب گئی ہے خولا یہاں سے؟ اس کی آواز کھائی سے آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ کعب فوراً بائی کی طرف بڑھا جب پیچھے سے شیردل نے پکارا، کعب بھائی۔ وہ پلٹا۔ خولا رجب بھائی کا پستول بھی لے کر گئی ہے۔ اس کے سر پر پورا آسمان آ گرا۔ زمین قدموں سے الگ ہوئی۔ لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا تھا اور سر گھوم گیا۔ خولا نے ملاقات ترتیب دی تھی وہیں پر جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ سلطان، محافظ، بادشاہ کی بیٹی اور قصہ گو کی داستان کے شروع ہونے کا مقام، اور شاید وہیں وہ اس داستان کا انجام لکھنا چاہتی تھی۔ کعب نے کانپتے ہاتھوں سے بائک میں چابی ڈالی۔ اسے خولا کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ سیاہ پراڈو دھیمے سے چلتے کچے راستے پر رک گئی۔ بدر دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ واسکٹ اتار کر اندر رکھتی تھی۔ چہرے پر کچھ تھکن تھی۔ گارڈز کو وہیں سے واپس جانے کا کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ کچے راستے سے آگے جھاڑیاں تھیں جن کے بیچ تھوڑی سی جگہ کا راستہ بنایا گیا تھا۔ آگے سبزہ تھا جو نالے تک جا کر ختم ہوتا تھا۔ وہاں پانی بہہ رہا تھا۔ نالے کی دوسری طرف تھوڑا سا سبزہ اور پھر فصل شروع ہو رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتے سبزے تک پہنچا تو خولا کھیت کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ لباس ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ سر پر گلابی دوپٹہ اور سفید چادر اوڑھے وہ کھیت کی طرف دیکھ رہی تھی، یا شاید پانی کو۔ جگہ وہی تھی، وقت بھی وہی تھا، کردار تبدیل تھے۔ قدیم دور سے قصہ گو اپنا قلم سنبھالے پگڈنڈی پر آ کر بیٹھا۔ وہ حروف ساز نہیں تھا لیکن اس داستان نے اسے قصہ گو سے مورخ بنا دیا تھا۔ وہ داستان لکھ کر قدیم وقت میں لوٹ جاتا اور شاہی کتب خانے میں اس داستان کو رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملاقات کے لیے جگہ کا انتخاب مجھ پر چھوڑ دیتی تو اچھا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر رکتا بولا تو خولا دھیرے سے پلٹی۔ اس کا پلٹنا بدر عبداللہ پر بھاری تھا۔ یہ عورت اس کے لیے سحر جیسی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے خولا بلال سے ایسا عشق کیوں ہو گیا تھا۔ کمبخت جان لے رہا تھا۔ کس جگہ کا انتخاب کرتے تم؟ بدر عبداللہ کی نظروں کی جسارت کی داد دینی چاہیے تھی۔ وہ خولا بلال کے نقوش عقیدت سے تکتی تھیں۔ نظریں باغی ہوتی اس کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ وہ بد اخلاقی تھی تو وہ ایسے اخلاق سے دور اچھا۔ وہ بد تہذیبی تھی تو وہ بد تہذیب صحیح۔ کسی ایسی جگہ کا جہاں تمہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اپنے دل کی تکلیف چھوڑو سے بادشاہ کی بیٹی کی تکلیف کا خیال ہوا۔ قصہ گو نے افسوس سے سر ہلایا۔ وقت کے سلطان نے وہ تکلیف 3 سال قبل خود شہزادی کے نصیب میں ڈالی تھی۔ وہ عاشق تھا ورنہ اسے گاؤں کی باغی لڑکی کے آنسو کی پرواہ بھی کیوں کر ہوتی۔ اس نے صفوں پر لکھ ڈالا۔ وقت کے سلطان کو موقع دیا جاتا تو وہ 3 سال قبل کی تکلیف کا انتخاب دوبارہ کرتا، ضرور کرتا۔ جب تک تم ہو بدر، دنیا میں میرے لیے ایسی کوئی جگہ نہیں رہی جہاں مجھے تکلیف نہ ہو۔
قصہ گو نے رخ موڑ کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھی، اوپر چادر تھی۔ اس نے دیکھا وقت کا سلطان اس گلابی لباس والی لڑکی کو تکتا تھا۔ کہتی ہو تو مر جاتا ہوں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھو میں مر گیا، میری تکلیف تب بھی کم نہیں ہوگی۔ میرے دل میں قیام کر لو خولا، حفاظت کا وعدہ ہے۔ محافظ کا عہدہ کسی اور کا ہے، تم اپنی بات کرو۔ سنے کل تخت پر بیٹھنے جا رہے ہو؟ بدر سر جھکا کر مسکرایا۔ کیا اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ وہ سر جھکا کر مسکراتا تھا تو کتنا حسین لگتا تھا؟ خولا بلال کے دل میں نہ کوئی پھول اگے، نہ کوئی تتلیاں اڑیں۔ اسے بھی کسی نے سحر سے رہائی کا منتر سکھا دیا تھا۔ تمہیں یہ داستان کس نے سنائی ہے خولا؟ ایک قصہ گو نے سنائی تھی۔ اس پاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ انجام کیا ہوا تھا اس داستان کا؟ خولا کے گلے میں کچھ اٹکا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں موڑ کر پیچھے بہتے پانی کو دیکھا۔ تم نے اسے یہیں مارا تھا نا؟ بدر لاجواب ہوا۔ خولا شاید اس کے جواب کی منتظر بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں غم لیے پیچھے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ بدر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نہیں دیکھا۔ اس سے دکھ ہوا، رجب کو مارنے کا نہیں، اس بات کا کہ وہ خولا کا بھائی کیوں نکلا تھا۔ تم نے اس لیے مجھے چھوڑا کیونکہ تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائی کا قاتل میں ہوں۔ اسے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ تم نے اسے کتنی دیر پانی میں ڈالے رکھا تھا؟ اسے ٹھنڈ زیادہ لگتی تھی، اکثر سویٹر کے ساتھ شال بھی پہنتا تھا۔ اس دن کچھ نہیں پہنا تھا، اس دن ٹھنڈ بھی زیادہ تھی، اسے سردی لگی ہوگی۔ کیا وہ جلدی مر گیا تھا؟ اس کی آواز بھر آ گئی، پلکیں نم ہوئیں، ہونٹ کانپے۔ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ خولا، میرا بھائی بہت پیارا تھا بدر، وہ میرا باپ تھا، ماں بھی، دوست بھی، وہ ایک شخص میرا ہر شخص تھا۔ تم میرے اس ایک شخص کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر بدر کو دیکھا۔ سرخ نم ہوتی آنکھیں، شدت غم سے کانپتے ہونٹ، سرخ گال۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا خولا۔ وہ اسے اپنی چاہ بتا رہا تھا۔ خولا بلال کو اس شخص کی چاہ جاننے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ تم نے اسے مارا تھا نا؟ میں یہ نہیں، تم نے میرے بھائی کو مارا تھا بدر۔ بدر عبداللہ، کیا تم نے میرے بھائی کو مارا تھا؟ وہ چیخی، روئی، درد ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ خولا بلال کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا۔ بدر عبداللہ کو سیاہ رنگ سے محبت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی، اسے سرخ رنگ سے نفرت ہوئی۔ ہاں، میں نے اسے مارا تھا۔ خولا کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، سرخ رنگ نفرت کا بنا، سیاہ رنگ اذیت کا۔ بدر نے آنکھیں بند کی۔ اس سے ہریرہ یاد آیا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ آنکھیں کھول کر خولا کو دیکھا، کچھ کہنے کو منہ کھولا اور تبھی اسے نظر آیا کہ خولا نے اپنی سفید چادر کھولی تھی۔ اس کے ہاتھ باہر آئے اور ہاتھوں میں تھامے پستول اس نے بدر پر تانی۔ بدر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر جم گیا، پھر وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ زہے نصیب، اگر جان سے جائیں اور محبوب کے ہاتھوں جائیں۔ گویا وہ مرنے کو تیار تھا، شرط تھی کہ خولا بلال ہی مارے گی۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ چیخی، آنسو پوری رفتار سے بہنے لگے۔ وہ میرا سب کچھ تھا، تم اسے کیسے مار سکتے ہو؟ تم میرے بھائی کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بدر کے گلے میں کچھ اٹکا۔ ہاتھ پشت پر باندھے وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اس تک آنے لگا۔ تم قریب آئے تو میں مار دوں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ قصہ گو نے قلم رکھ دیا۔ اس کے صفحات قبرستان کی زمین پر بکھر گئے تھے۔ اب اس کے پاس صرف ایک صفحہ تھا اور اسے اس صفحے پر اختتام لکھنا تھا۔ یہ داستان وہ دیکھ کر یاد رکھ سکتا تھا۔ میں قریب نہ آیا تو میں واقعی مر جاؤں گا ملکہ، مجھے زندہ رہنے دو۔ خولا کے سامنے آتے وہ رک گیا۔ اس کا پستول بدر کے دل کے مقام پر لگا۔ خولا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ کم وقت محبت نے برباد تو اسے بھی کیا تھا۔ تم نے اسے کیوں مار دیا؟ اس نے اس شخص سے شکوہ کیا جس شخص نے ہاتھ پشت پر باندھے نظریں جھکا کر اسے کسی وقت میں سحر زدہ کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شخص سیاہ آنکھوں والی خولا بلال کا بھائی ہے تو میں مر جاتا، اسے نہ مارتا۔ اس نے چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرے، پھر وہ مار بھی دیتی تو وہ مرنے کو تیار تھا۔ تم واقعی مر جاتے لیکن اسے نہ مارتے۔ اس نے اس شخص کے مرنے کی خواہش کی جس کے سحر سے رہائی کی وہ دعا کرتی تھی، اور دعا مستجاب ٹھہری تھی۔
کسی مہربان فقیر نے محافظ کو محبت کے ملنے کا وظیفہ تھمایا تھا اور وقت کے سلطان کو تخت سے نواز کر اس سے ملکہ کو چھین لیا گیا تھا۔ غلطی کہہ لو خولا، یہ گناہ ہے بدر۔ اس گناہ کے لیے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، وہ معاف کر دے گا، تم غلطی سمجھ لو اور معاف کر دو۔ اس نے التجا کی۔ میں معاف نہیں کروں گی۔ التجا ٹھکرا دی گئی۔ اتنی ظالم مت بنو، اس نے منت کی۔ منصف بن رہی ہوں۔ منت رد ہوئی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں خولا، اس نے سفارش کی، اور مجھے حق ہے کہ میں قصاص لوں۔ سفارش نظر انداز ہوئی۔ تم نے مجھے یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ مجھے مار سکو؟ وہ سائل ہوا۔ تاکہ اپنے ہاتھوں سے مار سکوں۔ اسے سوال کا جواب مار گیا۔ تو قسمت چاہتی ہے کہ تم مجھے نہ ملو۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں نے دعا کی تھی کہ میں تمہیں نہ ملوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں واقعی حق ہے کہ مجھے مار دو، لیکن ایک خواہش پوری کر لو، میرے عین دل کے مقام پر گولی مارنا، وہاں جہاں تم ہو۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، سر تسلیم خم کیا۔ وہ جان پیش کر رہا تھا، وہ جان لے لے۔ خولا کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک ریلا آیا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا، ہاتھ کانپے، لرزے، ہلے۔ بدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ خولا بلال اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ چند لمحے گزرے، نالے کا پانی نیلے سے سرخ ہونے لگا۔ چند پل سرکے، درختوں کے پتے سرمئی رنگ میں ڈھل گئے۔ چند ساعتیں رواں ہوئیں، زمین کی مٹی سیاہ ہوئی۔ وہ سانس لیتے اسے دیکھتا رہا، وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر خولا بلال کا پستول تھاما ہاتھ نیچے گرا، وہ آہستہ سے نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پستول نیچے گر گیا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی بدر۔ خولا بلال کو بدر عبداللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اختتام داستان پہ اس نے سحر زدہ سے الفاظ کہہ ڈالے۔ زمین پہ بیٹھی بادشاہ کی بیٹی نے زمین پہ کھڑے وقت کے سلطان کو آسمان پہ لے جا کر زمین میں دفنا دیا۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ جن دنوں تم سحر کرتے تھے ان دنوں میں تمہارے سحر میں آ گئی تھی۔ مجھے علاقے کے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی جس شخص سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ میں نے ایک وقت میں تم سے محبت جیسا گناہ بھی کیا تھا۔ وہ روتے روتے چیخی۔ اس کے چیخنے نے سامنے کھڑے شخص کو یاد دلایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اسے بھول گیا اس کی زندگی میں کوئی غم تھا۔ بدر عبداللہ کو دنیا بھول گئی۔ میں تمہارے لیے حدود بھولنے لگی۔ تم جن راستوں سے گزرتے تھے وہ راستے حفظ کر لیے۔ تمہیں سوچ کا حصہ بنانے لگی۔ جس محبت کی بات تم کرتے تھے وہ میرے دل پر الہام کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے قبل اسے بھائی کا غم رلا رہا تھا، چند لمحوں بعد اسے دل کا غم رلا رہا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی اس کے ہاتھ کیوں کانپے تھے۔ بدر بے دھم سا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو محبت کے رنگوں میں سے ایک رنگ اوڑے بیٹھی تھی، وہ جس کی چادر سفید تھی، وہ آہستہ سے ایک گھٹنا زمین پہ ٹکاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ خولا، قہر زدہ آواز سحر زدہ ہوئی۔ جن راتوں میں اس نے کسی خواب کی طرح اسے دیکھا تھا ان راتوں میں وہ بھی اسے سوچا کرتی تھی، کیا وہ خوش ہو، کیا وہ دکھی ہو، کیا وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو تم نے قتل کیا ہے، اور میں دعا کرنے لگی کہ تم میرے دل سے اتر جاؤ۔ میں اللہ سے تمہارا ذکر یہ کہہ کر کرتی تھی کہ وہ تمہیں میری نظروں سے دور لے جائے۔ میں اپنے رب سے تمہارا شکوہ کرتی تھی۔ یہ خسارے! جس خدا سے وہ اسے بھول جانے کی دعا کرتی رہی تھی، وہ اس خدا سے اس کے ملنے کی دعا کیوں نہ کر سکا؟ اسے مسجدوں کے راستے کیوں نہ معلوم ہو سکے؟ اس نے چاہا خولا چپ کر جائے۔ اس سے اس اعتراف کے آگے کوئی عذاب جیسا لفظ نہیں سننا تھا۔ قصہ گو کو چاہیے تھا کہ داستان یہیں روک دے، منظر یہیں قید کر دے۔ یہ کہانی کا آخری باب تھا۔ اسے محبت کا اعتراف نصیب ہوا تھا، داستان یہیں ختم کر دی جائے، آگے کچھ نہیں، کہانی ختم شد۔ 3 سال پہلے میں تمہیں بددعا دیتی تھی۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کو بددعا دیتی تھی کہ اللہ اسے ایسی تکلیف دے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کے قاتل کا نام نہیں لیا۔ تو بدر عبداللہ خولا بلال سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس نے نگر نگر پیغام بھجوانا چاہا تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے اسے عشق جیسے مرض کی بددعا دے ڈالی تھی۔ اسے وہ شخص مل گیا، وہ اس سے مل کر خاک ہوا۔
میری دعاؤں کے الفاظ الٹ گئے. میں کعب کو سوچ کر بددعا دیتی تھی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی. 3 سال پہلے میں نے گاؤں کی درگاہ پہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے منت کے دھاگے باندھے تھے اور اپنے دل کی حفاظت کے دھاگے باندھنا بھول گئی. قصہ گو کو افسوس ہوا. وہ سکے دان کرنے والے فقیر کے پاس جاتا اور اس سے درخواست کرتا کہ وہ آسیب زدہ سکے واپس لے لے. زمین پر بیٹھ کر روتی بادشاہ کی بیٹی اور زمین پر بیٹھا زمین میں دفن ہوتا وقت کا سلطان. دونوں ان سکوں کے باعث تباہ ہوئے تھے. کچھ مت کہو خولا. وہ یہیں چپ کر جائے. اسے اس رب کا واسطہ تھا جس سے وہ دعا کرتی رہی تھی. وہ چپ کر جائے. اور پھر میرے دل سے تم اتر گئے. تم آنکھوں کے سامنے ہوتے اور میں دعا کرتی کہ تم غائب ہو جاؤ. میں تم سے انتقام لیتے لیتے کعب عباس کو سوچنے لگی. وہ شخص تم جیسا نہیں ہے. میں اس کے ساتھ قید نہیں ہوں. وہ میری نا سمجھتا ہے. اس کے نام نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا. مجھے اس سے عقیدت ہو گئی ہے. تم سے کی گئی محبت پر اب مجھے ندامت ہوتی ہے. اس نے آنسو بہہ جانے دیے. کمزور تو کمزور سہی، بزدل تو بزدل سہی. بدر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ الفاظ سے اسے جان سے مار رہی تھی. ساتھ رکھی پسٹل کی ضرورت اسے کب رہی تھی. آج میں گھر سے نکلی تھی تو سوچ کر نکلی تھی کہ تمہیں مار دوں گی، لیکن میں نہیں مار سکی. خولا بلال قاتل نہیں ہے. میں کسی کو نہیں مار سکتی، تمہیں بھی نہیں. اس کے ہاتھوں کا کانپنا کس لیے تھا؟ بدر کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی. وہ 2 زانوں ہو کر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے تھے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خولا کے ہاتھ پر رکھا. خولا کو جیسے کرنٹ لگا. اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا. میں تمہیں نہیں مار سکتی، لیکن تم مر جاؤ بدر. اللہ کا واسطہ ہے تم مر جاؤ. خود کو مار دو یا کہیں ڈوب کر مر جاؤ، لیکن مر جاؤ. وہ روتے روتے چیخے. بدر کے دل میں درد ہوا، آنکھوں میں اذیت جھلکی. اس نے سر اٹھا کر خولا کو دیکھا. چند لمحے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا. آپ کا تابعدار ملکہ. وہ مر جانے کا حکم دے رہی تھی. اس پر لازم تھا کہ وہ حکم مان لیتا. خولا کو مزید رونا آیا. اس نے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھا اور پوری شدت سے رو دی. کاش میں تمہیں مار سکتی، کاش میں تمہیں مار دیتی. میرے ہاتھ کیوں کانپے، کاش میں تمہیں مار دیتی. وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی. بدر بیٹھے بیٹھے کو آگے ہوا. اس نے گلے میں اٹکتے درد کو دھکیلا، ہاتھ اٹھائے. اسے یکدم احساس ہوا خولا بلال اس سے محبت کرتی تھی. وہ تھی، لفظ بھول گیا. اس سے محبت لفظ یاد رہ گیا. وہ چاہتا تھا اس سے اب یہی لفظ یاد رہے. خولا دیکھو، تم بھول جاؤ نا. تم جو کہو گی میں کر لوں گا. تم جو چاہو گی میں لا دوں گا. ایسے مت کرو. تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو مجھے معاف بھی کر دو گی. تم قاتل ہو میرے بھائی کے. کس منہ سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہو جبکہ تم شرمندہ بھی نہیں ہو. وہ روتی رہی. ہاں، وہ شرمندہ نہیں تھا. اسے رجب بلال کو مارنے پر شرمندگی نہیں تھی، لیکن اسے خولا بلال کے سامنے جھوٹ بولنا تھا. مجھے شرمندگی ہے خولا. تم. وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن درختوں کے پیچھے سے بائک کی آواز آئی. پھر کعب نظر آیا. وہ بائک وہیں پھینکتے تیزی سے خولا کی طرف بڑھا. وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. کعب تیزی سے آگے کو ہوتے اس کے سامنے بیٹھا. اس کے دونوں ہاتھ تھامے. خولا. خولا بلال. کعب عباس کی نرم آواز دنیا کے شور میں بھی پہچان سکتی تھی. اس آواز کو وہ تیز آندھی میں بھی سن سکتی تھی. اس نے دھیرے سے سر اٹھایا. محافظ کو پیغام مل چکا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کے لیے تلوار تھامے میدان میں تھا. کعب. اس کے ہونٹ ہلے. میں اسے نہیں مار سکی. میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں مار سکی کعب. وہ مجھ سے ناراض ہوگا. کعب نے اس کے سامنے بیٹھے بدر کو دیکھا، پھر رخ خولا کی طرف موڑا. چہرے پر سختی چھائی. اسے کاندھوں سے تھامتے وہ اٹھا. بدر عبداللہ کے سامنے ہر جگہ خالی ہو گئی. سب ٹھیک ہے خولا؟ وہ اسے کاندھے سے لگائے نرمی سے بولا تو خولا نے نفی میں سر ہلایا. میرے ہاتھ کانپ گئے. میں پستول چلانا بھول گئی. وہ سامنے کھڑا تھا اور میں اسے نہیں مار سکی. اسے غم تھا تو شدید تھا. بدر آہستہ سے زمین سے اٹھا. کعب کے ساتھ کھڑی خولا. وہ شدت سے رو رہی تھی. وہ آگے بڑھنے لگا. جب کعب خولا کے سامنے آیا اور بدر کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا. میری بیوی کے قریب بھی آئے تو جان سے مار دوں گا تمہیں. وہ غرایا. بدر نے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے. وہ رو رہی ہے کعب، اسے کہو چپ کر جائے. وہ مدھم سا بولا. اگر وہ روئے گی تو میں اسے چپ کرانے کے لیے ہوں. جس شخص نے اسے رلایا ہے وہ چپ کرنے کا کہہ رہا ہے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے. اس نے بدر کو دھکا دیا. وہ لڑکھڑایا.
نظر کعب کے بازوؤں کو تھام کر کھڑی خولا پر گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، دیکھ کر فنا ہوتا رہا۔ سانس کہیں سینے میں رک چکی تھی، دل کہیں رک چکا تھا۔ پھر اس نے رخ کعب کی طرف موڑا۔ اسے چھوڑ دو کعب، خولا کو چھوڑ دو۔ اس نے منت کی، زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کی منت کی۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ چاہے تو کعب عباس کو مار بھی سکتا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد رہا کہ اسے خولا بلال چاہیے تھی۔ میری بیوی کا نام مت لینا آئندہ، مر جاؤں گا لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے خولا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ بدر نے آنکھیں بند کرتے کھولیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تمہیں جو چاہیے لے لو، میری زمینیں، میری جائیداد، دولت، ہر شے لے لو، لیکن خولا کو چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ وہ شرط رکھ رہا تھا، سو وہ طے کر رہا تھا۔ خولا بلال نے اس لمحے خود کو زمین پر پڑی ریت سے زیادہ بے وقت محسوس کیا۔ تم پوری دنیا کی بادشاہت بھی پیش کرو تو میں ایسی بادشاہت رد کرتا ہوں جو مجھے خولا بلال کو چھوڑنے کے عوض ملے۔ خولا بلال نے دوسرے لمحے خود کو زمین سے آسمان پر محسوس کیا۔ اسے زمین کے ذروں سے اٹھا کر محافظ نے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ وہ وقت کے سلطان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے آگے اس کا محافظ۔ اسے ایک بار پھر کعب عباس سے عقیدت ہوئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ خولا کو دیکھتا دبا دبا سا چلایا۔ کعب نے خولا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ کرتی تھی، اور میں جانتا ہوں وہ کرتی تھی۔ وہ تھی پر زور دیتا بولا، کیا معلوم اب بھی کعب، اب بھی اس کے دل میں بدر عبداللہ ہو۔ وہ غرایا، اسے خولا کا آنچل نظر آیا۔ وہ کعب کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا دل کیا کعب عباس کو منظر سے غائب کر دے۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے، تم بائک کے پاس رکو خولا، مجھے بدر سے بات کرنی ہے۔ وہ بدر کو دیکھتے بولا تو خولا نے کب سے جھکا سر اٹھایا۔ کعب، جاؤ خولا۔ وہ ہنوز بدر کو دیکھ رہا تھا لیکن آواز سخت تھی۔ خولا اس کا بازو چھوڑتی آہستہ سے مڑی۔ بدر عبداللہ کو اس کا نیم رخ نظر آیا، سرخ گال، سوجی آنکھیں، اور پھر وہ پلٹ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ سبزے کے پار جھاڑیوں کے قریب وہ لمحے بھر کو رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ جیسے دیکھا تھا اسے دیکھ کر پتھر کا کر دیا۔ پھر وہ مڑ گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ ہمارے بیچ کیا دشمنی ہے؟ خولا کے منظر سے غائب ہوتے ہی کعب عباس کی آواز منظر کا حصہ بنی۔ قصہ گو نے درخت کے پتے توڑ کر صحیفوں کی جگہ رکھے۔ اسے محافظ اور سلطان کی گفتگو قلم بند کرنی تھی۔ کعب کی آواز پر بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ خولا کی آنکھوں جیسا تھا، لیکن وہ آنکھیں خولا بلال کی آنکھیں نہیں تھیں۔ مجھے اب صرف ایک دشمنی سے غرض ہے جو میں خولا کی وجہ سے تم سے رکھتا ہوں۔ وہ غرایا۔ یہ شخص نہ ہوتا تو خولا بلال بدر عبداللہ کی ہوتی۔ 3 سال قبل جب میں اسی جگہ آیا تھا تو مجھے تمہارے پیچھے عین اسی جگہ پر رجب کی لاش ملی تھی۔ اس لمحے سے لے کر آج تک میں جانتا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قصہ گو نے تعجب سے نظر اٹھائی۔ یہ اعتراف تھا، اظہار تھا، اقرار؟ محافظ ہر راز سے واقف تھا؟ اور تم چاہتے ہو میں اس بات پر حیران ہوں؟ نہ وہ حیران ہوا تھا نہ دکھی، اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں جانتا۔ میں یہ چاہتا ہوں بدر کہ تم جان لو کعب عباس اس کہانی کا آخری باب لکھے گا، اور میں کہانی کے دیو کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے جھک کر نیچے گری پسٹل اٹھائی، سیدھا ہوا، سر کو خم دیا اور پلٹ گیا۔ لہجے میں بغاوت تھی، آگ تھی۔ بدر وہیں رکا رہا۔ جگہ خالی ہو گئی، ویران، وحشت زدہ۔ پھر وہ آہستہ سے ہلا۔ قدموں میں شکستگی تھی، ہار۔ جھاڑیوں سے گزر کر وہ کچے راستے پر آیا تو کعب کی بائک وہاں نہیں تھی۔ جگہ خالی تھی، اس کے دل کی طرح۔ گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، پورچ میں رکی تو اندر سے بدر باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیص میلی سی لگتی تھی، بازو مڑے ہوئے تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں کوئی بیٹھا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں لیکن پانی کا ایک ریلا آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ دوسری کوشش کیے بنا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، کسی مرد نے اسے پکارا۔ بدر بنا سنے انہی دھیمے قدموں سے چلتا رہا۔ سیڑھیوں سے اوپر کوریڈور میں آتے، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف جاتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کھولی۔ وہاں ایک سفید دوپٹہ رکھا تھا۔ بدر نے ایک ہاتھ سے وہ دوپٹہ اٹھایا۔ بنا دراز بند کیے وہ شکستہ قدموں سے صوفے کی طرف آیا۔ وہاں بیٹھتے اس نے وہ دوپٹہ دیکھا، خولا کا دوپٹہ جو اس کے پاس اس دن سے تھا جب اس نے جمال کو قتل کیا تھا۔ وہ ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، میلا بھی تھا۔
اس نے یہ یوں ہی رکھ دیا تھا۔ اس دوپٹے میں خولا کی خوشبو تھی۔ بھائی! کھلے دروازے سے یوسف اندر داخل ہوا تو بدر کو صوفے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ٹانگ موڑے، دوسری کھڑی کیے، بازو گھٹنوں پر رکھے، دوسرے ہاتھ میں دوپٹہ تھامے بیٹھا تھا۔ یوسف کرب زدہ سا اس تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بدر نے دوپٹے پر جمی نظریں اٹھائیں۔ یوسف کا دل دھک سے رہ گیا۔ بدر کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ خولا بلال بدر عبداللہ سے محبت کرتی تھی۔ وہ یوسف کو دیکھتے بولا، آنکھوں سے آنسو پھسلے۔ یوسف کا دل خالی ہوا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی یوسف۔ پھر اسے پتہ چل گیا کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا ہے، اور اس نے دعا کی کہ اس کے دل سے میری محبت ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ رو دیا۔ وہ اونچا لمبا روبدار مرد رو دیا۔ حزن زدہ جنگل سے کسی جانور کی آوازیں حویلی کی دیواروں تک آنے لگیں۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے میری کیوں نہیں سنی؟ مجھ سے ہی ہمیشہ سب کیوں لے لیا جاتا ہے؟ ہمیشہ مجھے ہی سب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ تم سب نے مجھ سے بے وفائی کی، تم نے، حریرہ نے، خولا نے، تم سب مجھے عزیز تھے اور تم سب مجھے چھوڑ گئے۔ میں تم سب کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا، جیسے کسی بچے کو اس کا دوست چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کے جانے کا شکوہ بھائی سے کر رہا تھا۔ یوسف کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ دو زانوں ہوتے بدر کے سامنے بیٹھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے یہ واقعی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش وقت پیچھے پلٹ سکتا تو وہ بدر کو چن لیتا۔ تم میرے بھائی تھے یوسف، میں نے تمہیں کبھی اپنا بیٹا نہیں کہا، کیونکہ بھائی صرف بھائی ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا۔ میں تمہیں عزیز رکھتا تھا، میں نے تمہارے لیے اچھا چاہا، تمہیں بھی اچھا سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے کیوں اسے بتایا کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا تھا؟ تم میرے لیے قابل کیوں بنے؟ اس کا دل کٹ رہا تھا، مر رہا تھا۔ وہ اذیت میں تھا اور وہ اذیت جان لیوا تھی۔ آئی ایم سوری، تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، حریرہ نے بھی، تم نے بھی، امی نے، بابا نے، خولا نے۔ میں اتنا برا تو نہیں ہوں کہ مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ سب مجھے واپس مل جائیں، خولا واپس مل جائے۔ یوسف عبداللہ نے زندگی میں دوسری بار اس شخص کو ایسے ٹوٹا دیکھا تھا۔ اس نے چاہا وہ گاؤں کی ہر بوڑھی عورت کے پاس جا کر بدر عبداللہ کے لیے دعا کا کہے، وہ مسجد میں اس کے لیے دعا کروائے کہ اس کی مراد برائے۔ وہ آپ کے لیے نہیں تھی، مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اتنی کوشش اس کے لیے کس نے کی ہوگی؟ میں نے اس کے شوہر سے کہا وہ اسے چھوڑ دے، میں بدلے میں اسے اپنی ساری دولت دے دوں گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا وہ خولا بلال کے لیے بادشاہ رد کر سکتا ہے۔ میرے پاس تخت ہے اور میں اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ میرے جیسا عشق اس سے نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جس عشق میں خاک ہو رہا تھا وہ عشق اسے زہر کی طرح نصیب ہوا تھا۔ یوسف کا دل پھٹنے کو ہوا۔ آپ کو کوئی اور مل جائے گی۔ وہ محبت میں شرک سکھا رہا تھا۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے وہی چاہیے، کچھ کرو یوسف، کہیں سے خولا کو لا دو، میں سب بھول جاؤں گا، میں سب چھوڑ دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں ہر شے بھول جاؤں گا، بس خولا کو لا دو، مجھ سے سب لے لو، بس وہ ایک عورت دے دو۔ اس نے یوسف کا ہاتھ تھام کر منت کی۔ وہ سب معاف کر سکتا تھا۔ خولا بلال کے لیے ہر شے معاف کی جا سکتی تھی۔ بھائی نہیں یوسف، اس کی منت کرو، نین تارا سے کہو وہ اس سے بات کرے، اس سے کہو مجھے معاف کر دے، اس سے کہو وہ سب بھول جائے، مجھے وہ ایک عورت لا دو یوسف۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 31 سالہ بدر عبداللہ اسے 3 سال کا لگا۔ یوسف نے آہستہ سے بدر کو گلے لگایا، آنکھیں بند کیں، کئی آنسو گرے، دل پھٹا۔ وہ صرف ایک عورت ہے بھائی۔ اسے خولا بلال کی بد دعا بہت زور کی لگی تھی۔ جس بہن نے کچی زمین پر بیٹھ کر اپنے بھائی کے قاتل کو بد دعا دی تھی، وہ بد دعا عرش تک پہنچی تھی۔ وہ عورت لا دو یوسف، تم سب کچھ لے لو۔ اس نے دعاؤں کے سنگ کچھ خطوط روانہ کیے تھے تو وہ شکوہ بھی کرتا کہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی تھی۔ بدر عبداللہ کو خدا اس وقت یاد آ رہا تھا۔ اسے خدا اس وقت کیوں بھول گیا تھا جب اس نے رجب بلال کو مارا تھا؟ اسے بھول جائیں، یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ میں اسے یوں سوچتا ہوں جیسے وہ میرے لیے مجھ جتنی ضروری ہے۔ اس نے یوسف کو پیچھے کیا، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یوسف کا دل پھٹنے کو ہوا۔ کون کہتا تھا اسے سزا نہیں ملی تھی؟ اس کی سزا بدترین تھی۔ بھائی تم اس سے بات کرو گے نا یوسف؟ وہ نہیں مانے گی،
نین تارا سے کہو، تم کسی سے بھی کہو، کچھ کرو یوسف۔ اسے عشق کا روگ لگ گیا تھا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے وہ ایک عورت نہیں لا سکتا۔ وہ نرم چہرے لیکن سخت آواز سے بولا تو بدر اسے لمحے بھر کو رک کر دیکھتا رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، وہ بھی میری وجہ سے تکلیف میں رہی تھی۔ کیا جو تکلیف دے اس سے نفرت ہو جاتی ہے؟ پھر مجھے تم سب سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بڑبڑایا۔ یوسف کی زبان سے الفاظ کھینچ لیے گئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا۔ کوئی بات ذہن میں موجود ہی نہیں تھی۔ بدر پیچھے کو ہوا اور یوسف کو دیکھا۔ جس عورت سے بدر عبداللہ کو عشق ہے، اس عورت سے نفرت کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ عجیب سی آواز میں بولا، بھائی جاؤ یہاں سے یوسف، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ اس نے سر صوفے پر رکھا، آنکھیں بند کیں۔ میری بات سن لیں۔ کہاں نہ جاؤ یوسف، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں ماروں گا بھی نہیں۔ حریرہ اور تمہیں، میں تم دونوں کو نہیں مار سکتا، لیکن میں تم دونوں کو معاف بھی نہیں کروں گا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ بھائی میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے یوسف عبداللہ۔ وہ آہستہ سے بولا۔ یوسف اسے دیکھتا رہا، آنکھیں نم، دل پھٹنے کو ہوا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ بدر آنکھیں بند کیے نیم دراز سے لیٹا تھا۔ چند لمحے رک کر وہ بدر کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بدر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ تھیں۔ ایک زکام زدہ سانس اندر اتارتے اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ کانٹیکٹس کھولتے اس نے ایک نمبر ملایا۔ سر صوفے پر گرا تھا۔ حاشر، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ کعب عباس کو مار دو، قتل یا ایکسیڈنٹ جیسے بھی لگے، لیکن مجھے یہ شخص اگلے چند گھنٹوں میں مردہ چاہیے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ خولا کا سفید دوپٹہ اٹھا کر ہاتھوں میں تھاما۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کو چاہو خولا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چہرہ اب سپاٹ تھا۔ وہ کہانی کا دیو تھا تو دیو صحیح، اس مرتبہ وہ کہانی کے محافظ کو نہیں جیتنے دے گا۔ یہ چند گھنٹوں بعد کا منظر ہے جب مہارم پر رات چھا چکی تھی۔ سرسراتی ٹھنڈی ہوا فصلوں کے پتوں کو ہلاتی اس گلی تک آئی جہاں پستول تھامے وہ کچے راستے پر تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ کپاس کی فصل کے پھول کھلنے لگے تھے اور اب ٹھنڈے دنوں کی آمد تھی۔ 2 گھنٹے قبل اسے بدر کی کال آئی تھی اور اس نے حکم جاری کیا تھا کہ کعب عباس کی لاش کل صبح اسی جگہ سے ملنی چاہیے جہاں سے 3 سال پہلے رجب بلال کی لاش ملی تھی۔ بدر عبداللہ کا حکم سر آنکھوں پر تھا اور اب وہ کچے راستے پر کعب عباس کے پیچھے تھا۔ وہ تھوڑی دیر قبل شہر سے واپس آیا تھا۔ گاؤں کی گلی میں داخل ہوتے اس نے پستول احتیاطاً جیب میں ڈال لی۔ وہاں اس وقت تک سب سو جاتے تھے۔ گلی میں داخل ہوتے اسے کعب کے موبائل بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو؟ اس نے محسوس کیا کعب کے قدم آہستہ ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈال لیا، سر جھکا ہوا تھا۔ اسے شاید نیچے دیکھ کر چلنے کی عادت تھی۔ اس وقت؟ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، کوئی ضروری بات تھی؟ حاشر قدرے نزدیک ہوا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ… آواز پل بھر کو ٹیوب ویل کی گڑگڑاہٹ میں دب گئی۔ حاشر نے جیب سے پستول نکال لیا۔ گلی سنسان تھی۔ تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، ظاہر ہے وہاں سے سب ڈیلیٹ کیا جا چکا ہوگا۔ وہ رک گیا، مڑ کر پیچھے دیکھا۔ حاشر فوراً دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ چند پل گزرے اور اسے دوبارہ سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ دیوار کی اوٹ سے باہر نکلا۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھے کوئی غنڈہ بدمعاش سمجھ رکھا ہے؟ میں ایک معصوم آدمی ہوں یار۔ وہ لمبی گلی کا موڑ مڑا۔ حاشر کے قدم تیز ہوئے۔ آگے راستہ تھا۔ اس نے گلی کے سرے پر پہنچتے پستول اٹھایا ہی تھا جب پیچھے سے کسی نے ایک ٹانگ اس کی کمر پر ماری۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ مقابل نے اسی پھرتی سے ایک گھٹنا اس کی کمر پر ٹکائے، اس کا پستول والا ہاتھ گھما کر کمر پر رکھا اور پستول اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ خاموشی کی بھی آواز ہوتی ہے، تم نے یہ کہاوت نہیں سنی حاشر ہمدان؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرد آواز میں بولا تو حاشر نے دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس کے گھٹنے پر مارنا چاہا۔ کعب نے پھرتی سے اس پر پستول مارا۔ وہ کراہا۔ فلاپ انڈین ایکشن فلمز کو دیکھ کر مجھے مارنے سے بہتر تھا سامنے آ کر مقابلہ کرتے، کم از کم اتنی مردانگی تو دکھا سکتے تھے۔ اس نے زور سے حاشر کا بازو مروڑا۔ وہ چیخا۔ کعب نے اسی تیزی سے اسے سیدھا کرتے مکہ اس کے منہ پر مارا اور پھر گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے پیٹ میں لات ماری۔ تمہارے مالک سے اسی گھٹیا پن کی امید تھی مجھے۔ جتنی بار وہ مجھے مارنے کی کوشش کر چکا ہے، اتنی بار میں تو مجھے شرم سے خود ہی مر جانا چاہیے تھا۔ کیسے دشمن ملے ہیں کعب تمہیں بھی۔
اس نے افسوس سے کہتے حاشر کو دھکا دیتے دیوار سے مارا تو اس کا سر گویا پھٹنے کو ہوا۔ حالت پہلے ہی ادموئی ہو چکی تھی۔ کعب ہاتھ جھاڑتا حاشر کے سامنے آیا اور اسے دیکھا۔ یقین کرو یار، بہت شریف تھا میں، لیکن پھر مجھے جیل میں جا کر بدمعاشی آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر مکہ حاشر کو مارا۔ وہ اس بار گہرے گہرے سانس لیتے کعب کو گھورنے لگا تو اس نے کندھے اچکائے۔ مجھ پر صرف میری بیوی کی گھوریاں اثر کرتی ہیں، تم میری بیوی نہیں ہو، اس لیے زبان سے بات کرو۔ تمہیں پتہ تھا میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں؟ وہ چہرے سے خون صاف کرتا بولا تو کعب نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا، سر کو خم دیا۔ شہر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی روشنیوں میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ گاؤں میں رات میں کسی کا سایہ صاف نظر آ جاتا ہے۔ تم چھپ سکتے ہو، تمہارا سایہ نہیں۔ اب بتاؤ، بدر عبداللہ نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے نا؟ اور میں تمہیں مارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ پھنکار کر کہتے آگے کو ہوا اور ایک مٹھی کعب کے چہرے پر ماری۔ وہ لمحے بھر کو پیچھے ہوا، پھر سیدھا ہوتے پھرتی سے حاشر کی ٹانگ پر ٹانگ مارتے اسے نیچے گرایا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر شکنجا کسا۔ میں شرافت سے بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تمہیں مار دھاڑ میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ غرایا۔ حاشر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ پیچھے کمر پر جمے تھے اور گردن پر کعب کے بازوؤں کا شکنجا تھا۔ ایک بار چھوڑ کر دیکھو، مار نہ دوں تو بتانا۔ وہ غرایا۔ اور میں بے وقوف ہوں نا جو تمہیں چھوڑ دوں اور تم مجھے مار دو؟ وہ ہلکا سا حاشر کی طرف جھکا، جیسے بدر نے خاقان اور جہازیب کو مروایا ہے۔ اس کی سرد آواز گاؤں کی گلیوں سے ٹکرا کر حاشر کے کانوں تک پلٹ آئی۔ تو تم جانتے ہو شروع سے یہ بھی کہ خاقان کی موت بھی طبعی نہیں تھی، جہازیب کی موت حادثہ نہیں تھی۔ تو اگر بدر سر اپنے چچا کو مروا سکتے ہیں اور اپنے طاقتور دشمن کو بھی، تو تم کیا ہو کعب؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ کعب کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ چاند کی روشنی میں جھانک کر دیکھو تو وہ مسکراہٹ پر اسرار تھے۔ میں کعب عباس ہوں حاشر، میں شکار نہیں شکاری ہوں۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا، کوئی بٹن دبایا اور واپس جیب میں ڈالتے حاشر کو دیکھا۔ وہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں تیسرے قتل کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا۔ تیسرا قتل؟ تیسرا قتل یعنی؟ وہ حاشر کے کان کے پاس جھکا۔ رجب بلال کا قتل۔ اس نے سرگوشی میں کہتے حاشر کی گردن پر مخصوص رگ دبائی تو وہ پھڑپھڑاتے ہوئے ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ کعب ہاتھ جھاڑتے سیدھا ہوا، ایک سانس باہر نکالی، ہاتھ منہ پر رکھا، جلن سی محسوس ہوئی۔ اچھا خاصا پیارا چہرہ ہے میرا، گرہن لگا دیا، تمہیں دیکھ لوں گا بدر عبداللہ۔ وہ دھیمے قدموں سے گلی کی طرف بڑھا، ہاتھ چہرے پر تھا۔ اسے اب گھر جا کر خولا اور صفیہ کے سامنے سو جھوٹ بولنے تھے۔ پتہ نہیں لوگ اسے ثواب کیوں نہیں کمانے دیتے تھے۔ یہ چند گھنٹوں بعد کا منظر تھا جب بدر عبداللہ کے کمرے سے دور کوریڈور کا دوسرا کمرہ کھلا تھا۔ بیڈ کے وسط میں حریرہ بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر سفیدی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ اس کے سامنے سگار کا پیکٹ رکھا تھا جس میں سے ایک بھی سگار نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ سمجھ لیتا کہ خاقان نے دوسرا پیکٹ منگوایا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان کے لیے سگار لے کر آیا تھا اور وہ ایک ہی پیکٹ تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اس میں رکھا خاقان کا موبائل اٹھایا، ان کا واٹس ایپ، کال لاگ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ہر شے چیک کی۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کال لاگ ڈیلیٹ تھا، وہ اس بار واقعتاً ٹھٹکا تھا۔ واٹس ایپ پر بھی کچھ نہیں تھا۔ گیلری میں صرف ان کی تصاویر تھیں جن میں سے زیادہ تر حریرہ کی تھیں۔ اس نے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ کعب نے اس کے دماغ کو الجھا دیا تھا اور اب کعب ہی تھا جو اس کے مسئلے حل کر سکتا تھا۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالتے کعب کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی۔ وہ بے چینی سے پاؤں جھلانے لگا۔ ہیلو کعب، مل سکتے ہو اس وقت؟ وہ تیزی سے بولا۔ اس وقت؟ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، کوئی ضروری بات تھی؟ تم نے کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے میری بابا کی موت طبعی نہ ہو، تو میری مدد کر سکتے ہو یہ پتہ لگانے میں کہ اگر واقعی انہیں قتل کیا گیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ ان کا ڈیٹا چیک کرو، ان کے اکاؤنٹس، ان کے دوستوں سے معلومات لو۔ وہ شاید کہیں باہر تھا۔ حریرہ کو ٹیوب ویل کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ان کا موبائل چیک کیا ہے، وہاں سے سب ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے چینی سے بیڈ سے اٹھا۔ تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، ظاہر ہے وہاں سے سب ڈیلیٹ کیا جا چکا ہوگا۔ وہ آگے کچھ کہتے کہتے رکا تھا۔ حریرہ نے توجہ نہیں دی۔ تم میری مدد کر سکتے ہو، حرکتیں تو تمہاری بھی مشکوک ہیں، لیکن تمہارے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہوں گے۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھے کوئی غنڈہ بدمعاش سمجھ رکھا ہے، میں ایک معصوم آدمی ہوں یار۔ اس سے برا لگا تھا۔ حریرہ گڑبڑایا۔
میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تم CSS کر رہے ہو تو یقیناً تمہارے اونچے لوگوں سے تعلقات ہوں گے. میں بدر بھائی کی مدد بھی لے سکتا ہوں لیکن وہ مجھ پر شاید یقین نہیں کریں گے. تم سن رہے ہو؟ اسے احساس ہوا کہ کعب کی طرف سے خاموشی تھی. ہیلو کعب؟ اس نے موبائل کان سے ہٹایا کہ شاید کال کٹ گئی ہو، لیکن وہ چل رہی تھی. موبائل دوبارہ کان پر رکھتے اس نے کچھ کہنا چاہا جب دوسری طرف سے آواز آنے لگی، یوں جیسے کوئی گرا ہو. حریرہ کو اچھنبا ہوا. کعب؟ آوازیں اب بدل گئی تھیں. وہ پریشان ہوا. کعب ٹھیک تھا؟ تم ٹھیک ہو؟ اور اسی لمحے اسے حاشر کی آواز سنائی دی. میں تمہیں مارے بغیر نہیں جاؤں گا. حریرہ کے قدموں سے زمین کھینچ لی گئی. حاشر کعب کو مارنے گیا تھا؟ کیا اسے یہ حکم بدر نے دیا تھا؟ اس کا سر نفی میں ہلایا، چہرہ سفید پڑا. کعب تم کہاں ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ گھبرایا. جواب نہیں آیا. تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا. ایک بار چھوڑ کر دیکھو، مار نہ دوں تو بتانا. وہ حاشر تھا. حریرہ نے ضبط سے آنکھیں میچی. یقیناً اسے بدر نے حکم دیا تھا. کعب؟ وہ دبا دبا سا چیخا. اور میں بیوقوف ہوں نا جو تمہیں چھوڑ دوں اور تم مجھے مار دو جیسے بدر نے خاقان اور جہاں زیب کو مروایا ہے. حریرہ خاقان پورا کا پورا تھم گیا. در حقیقت اب زمین کھینچی گئی تھی. در حقیقت اب آسمان اس پر پھٹا تھا. در حقیقت وہ اب مردہ ہوا تھا. گاڑی کا دروازہ کھولتے ہاتھ وہیں جم گئے. موبائل سپیکر پر تھا. اسے کعب کے بعد حاشر کی آواز سنائی دی. تو تم جانتے ہو؟ اسے آوازیں سنائی دے رہی تھیں. اسے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں اور اس نے خواہش کی کاش حاشر کی آواز اب اسے سنائی نہ دے. لیکن حریرہ خاقان کی دعا رد ہوئی. تو اگر بدر سر اپنے چچا کو مروا سکتے ہیں اور اپنے طاقتور دشمن کو بھی تو تم کیا ہو کعب؟ وہ آواز رک کر آئی تھی لیکن اسے سنائی دے گئی تھی. حریرہ کا ہاتھ بے دم ہوتا نیچے گرا. وہ لمحہ عذاب کا تھا. وہ لمحہ قیامت جیسا تھا. اس کا بھائی، وہ بھائی جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ اس کے دوسرے عزیز شخص کا قاتل تھا. اگر جان نکالی جانے جیسی کوئی تکلیف تھی تو اس لمحے اس نے وہی محسوس کی تھی. اگر موت جیسی کوئی آواز تھی تو وہی تھی جو اسے اس لمحے سنائی دی تھی. موبائل سے اب بھی آواز آ رہی تھی لیکن حریرہ خاقان پتھر کی روش پر پتھر بن گیا تھا. 3 سال قبل اسے سبزے پر رجب بلال کی لاش ملی تھی. وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا. چہرے پر مٹی کے ذرات تھے. ناک سے خون بہہ رہا تھا. اس کا لباس گیلا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جب کعب عباس کے اندر سے بہت کچھ مر گیا. یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے چند لمحوں میں مرنے کی اذیت محسوس کی تھی. وہاں رجب کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ زندگی میں پہلی بار بچوں کی طرح رویا تھا. اپنے بھائی اور باپ کے مرنے کے وقت وہ اسلام آباد میں تھا. تب رجب اس کے ساتھ تھا. اسے آج بھی وہ کیفیت یاد تھی. وہ درد آج بھی محسوس ہوتا تھا. اس رات وہ رجب کے گلے لگ کر رویا تھا. اس وقت رجب کی لاش کے پاس وہ اکیلا تھا. بچپن کا ساتھی، دوست، بھائی، وہ سب تھا. اس دن اس نے جانا کہ جب کوئی اپنا مر جائے تو زندہ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس کی میت گھر لے جانے تک سب ساکن رہا. ارد گرد کا ہر منظر ساکن رہا. ہر شے سلو موشن میں ہوتی رہی. پہلی بار اسے تب دنیا کی موجودگی کا احساس ہوا جب اس نے رجب کی میت زمین پر رکھ کر خولا کو دیکھا تھا. وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی. کعب سر اٹھائے اسے دیکھتا رہا. اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کا چہرہ اس حد تک سفید پڑتے دیکھا تھا. وہ کس کیفیت میں چارپائی تک آئی تھی. اس کا رونا، چلانا، گمسم کیفیت، وہ سب دیکھتا رہا. سب محسوس کرتا رہا. اندر سب ختم ہوتا رہا. مرنے والا اکیلا نہیں مرتا، وہ پیچھے والوں کو مار کر جاتا ہے. اس نے رجب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا. دنیا میں سگے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے سے زیادہ اذیت ناک کوئی شے نہیں تھی، اور اس نے وہ اذیت کئی بار محسوس کی تھی. 2 ہفتے تک سب غم اور دکھ کی کیفیت میں رہے. ہر شے سوگ زدہ رہی. ہر منظر سیاہ رہا. اس سیاہی میں پہلی بار کوئی منظر تب ابھرا جب رجب کے قتل کی تحقیقات کے دوران پولیس نے اسے گرفتار کر لیا. دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ میں اپنے ہی دوست کا قتل کیوں کروں گا؟ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا ٹھہرا رہ گیا. پھر بپھر کر کہا، ذوالفقار احمد نے گواہی دی ہے کہ اس نے آپ کو رجب بلال کی لاش کے پاس دیکھا تھا. آپ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا. پورا گاؤں جانتا ہے. پولیس انسپکٹر ہتھکڑی لگاتے اسپاٹ سے کہہ رہا تھا. اگر میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو قاتل میں ہوا، اور ہمارے پہلے بھی کئی جھگڑے ہو چکے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے قتل کر دوں. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ان لوگوں کو سمجھائے. غصہ ابل ابل کر آ رہا تھا. ہمارے پاس گواہ ہے. ذوالفقار کی گواہی پر کیسے یقین کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہے.
وہ پیچھے کھڑے ذوالفقار کو دیکھتے غرایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کس چیز سے بچانے کے لیے؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ جو خط اس نے خولا کو لکھا تھا وہ خط سے ملنے والی ہزیمت سے خود کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس لمحے وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ اگر وہ خط سامنے آتا تو ذوالفقار کا کچھ جاتا یا نہ جاتا، خولا پورے گاؤں میں رسوا ہو جاتی۔ وہ خط اس کے پاس تھا، اس کے کمرے میں رکھا تھا، لیکن کعب عباس نے اس لمحے قید کو چن لیا تاکہ وہ خولا بلال کو رسوا ہونے سے بچا لے۔ بات محبوب کی عزت پر آئی تھی، اس پر فرض تھا کہ الزام اپنے سر لے لیتا۔ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بار وہ تحمل سے بولا، اگر تم وجہ نہیں بتاؤ گے تو جیل جانا پڑے گا۔ میں نے نہیں مارا رجب کو۔ ان سب میں اس کی نظر خولا پر گئی جو سامنے بیٹھی تھی۔ کعب کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کئی دن سے صدماتی کیفیت میں تھی، خاموشی سے چپ چاپ سب دیکھتی رہتی، نہ کچھ بولتی نہ کچھ کرتی، سن سیے کی جگہ بیٹھی رہتی۔ وہ سب چھوڑ کر اس کے سامنے گیا۔ میں نے اسے نہیں مارا خولا۔ خولا نے دھیرے سے نظر اٹھائی۔ کعب عباس پر وہ نظر موت کی صورت گئی۔ آگے سب ختم ہو گیا۔ اس کے پاس گواہی نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مقدمہ درج ہوا، اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا اور زندگی مثل جہنم بن گئی۔ جیل جہنم کی دوسری صورت ہی تھا۔ وہ پورا دن سی کلاس قیدیوں کو دیکھتا جنہوں نے اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ گندگی، غلاظت، مار دھاڑ اور موت جیسی جگہ۔ مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ بس کر بھائی، پیدا ایک ہی دن ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنا بھی ایک ہی دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے مر جاؤں گا، جہنم جا کر اطلاع کر دینا، تمہارا پلاٹ بھی بک کروا لوں گا، بے فکر رہو۔ وہ جیل کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر رجب کو یاد کرتا اور کرتا رہتا، جو کہتا تھا ساتھ مریں گے۔ وہ اکیلا مر گیا تھا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ گاؤں سے ایک بار صفیہ اس سے ملنے آئی تھی۔ خولا کیسی ہے امی؟ وہ نظریں چرا کر اس کا پوچھ بیٹھا۔ صفیہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بدل گئی ہے کعب، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ کعب جانتا تھا وہ نہیں بدلے گی۔ رجب بلال کی تربیت پختہ تھی۔ وہ خولا کو بہادری کے سبق یاد کروا کر گیا تھا۔ وہ نہیں بدلے گی، وہ جانتا تھا۔ صفیہ واپس چلی گئیں۔ اس نے انہیں منع کر دیا کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گی۔ ملاقات بمشکل ہوتی تھی اور اس کے کیس کی ایک پیشی سے دوسری پیشی کے درمیان کئی ماہ کا وقفہ ہوتا۔ جانے وہ رقم کہاں سے جمع کر کے اس کے کیس پر خرچ کر رہی تھیں۔ گاؤں سے اس کے ایک دو دوست آئے اور گاؤں کے حالات بتا کر چلے گئے، اور اس دوران ایک دن جیل میں وہ ہوا جس نے کعب عباس کی سوچ کے زاویے بدل دیے۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور بس اب ناول بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ مے بی 3 قسطیں آ جائیں، 2 آ جائیں، 4 آ جائیں، نو آئیڈیا، لیکن بہت کم رہ گئے۔ خیر، تو جو خولا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دوں گی، تم اس کو نہ مارنا، تو وہ تو اس کو پھر خواب آئی اپنے بھائی کی، تو اس کو پہ بدلہ لینے کا جنون طاری ہو گیا خولا پہ، لیکن وہ اسے نہیں مار سکتی۔ مار دینا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، کسی کو نہیں مار سکتا نارمل بندہ۔ تو بدر پھر منتیں کرنے لگ جاتے، عجیب سا بتایا بیچارہ ہوا ہے کہ کیا کروں میں، ہر کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اب حریرہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بدر نے اسے مارا، میں بھی حریرہ ہی بدر کو مار دے، اور پھر بدر کو زیادہ دکھ ہو کہ جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، جو مجھے اتنا عزیز ہے، اسی کے ہاتھوں میں مر رہا ہوں۔ خیر، کعب کی اب پرسنالٹی کھل کھل کر سامنے آئی ہے کہ اس نے 2 سال جیل میں گزارے، تو وہاں پر پھر اس میں چالاکیاں آئی ہوں گی، تیزیاں آئی ہوں گی ساری۔ تو جو جیل ہے نا، وہ ایک ایسی جگہ ہے، وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، ایک نارمل حالات نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ۔ اور کیا ہوا ہے اس قسط میں، بس وہی خولا پہ جنون آ جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ بندہ حاشر، یہ بندہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، یہ سمجھ آ رہی ہے بس۔ ٹھیک ہے جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔